अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक और एडवोकेट अजीज़ुद्दीन काका खेल। मगर प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक बड़ी ख़बर से, और उस खबर के हवाले से हमें ख़ुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है आहद चीमा, जो कि मुशीर हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले से निगरान हुकूमत के। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आहद चीमा साहब से। आज की बड़ी ख़बर ये है कि हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं एडवोकेट अजीज़ुद्दीन काका खेल, इनकी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आहद चीमा को उनके ओहदे से हटाने के लिए निगरान हुकूमत को हदायत जारी कर दी हैं। और इल्ज़ाम ये था कि मुबैना तौर पे आहद चीमा एक ऐसे ओहदे पे हैं कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं। हद है कि पहले मुंतखब हुकूमत का सोच या वो फार्मूला ख़त्म किया गया, निगरान हुकूमत लाएगी, और अब निगरान हुकूमत के अंदर भी जो वज़राए आज़मों के नामज़द करदा वज़ीर या मुशीर होते हैं, अब उन पर भी शक किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आहद चीमा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिर आपके पास कौन सा ऐसा ओहदा था कि जो आपको साफ़ और शफाफ इंतखाबात पे असरअंदाज होने का मौका फराहम कर सकता था। हमने तो सुना था कि आप वो इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं, बेचारी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट, कोई और नहीं, उसके आप मुशीर हैं। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है बतौर एक वज़ीर निगरान काबीना के, और ये जो इल्ज़ाम था ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया मती साहब। मैं असल में मैंने अभी ऑर्डर वगैरह नहीं देखा कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़रा कमेंट स्टेज पे नहीं कर सकूंगा। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा जो रोल था वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तमाम प्रोफाइल और उनकी प्रमोशंस, ट्रांसफ़र और इस तरह के मामला देखता है, उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा था, उसके मामला को देखता। और ये एक रूटीन का काम है, चूँकि ज़ाहिर मेरा सर्विस का बैकग्राउंड भी था, इस वजह से मैं उनको इसके ऊपर एडवाइस कर रहा था। तो आपके ये इख्तियार है कि आप बतौर मुशीर इस्टेब्लिशमेंट के मामलात के आप ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के बारे में कोई फ़ैसले कर सकें, और क्या निगरान हुकूमत को ये इख्तियार है? जी, दोनों बातें आपकी बड़ी रेलिवेंट हैं, इस तरह से कि एडवाइज़र का एक तो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है और इसके ऊपर कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, और सेकंड बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी भी है वो भी अब एक्सरसाइज नहीं हो रही उस तरह, बल्कि तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के कंसेंट से होती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो हुक्मनामा था, ये कोई आइन या किसी कानून के तहत कोई दिया गया है? आपकी नज़र में आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी कि आपको तैनाती को चैलेंज किया गया है, तो आपका क्या नून लीग या उससे कोई बाकायदा वाबस्तगी थी और रही है? क्या आप पार्टी के उनके कारकुन थे? कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी, क्योंकि एक मामला उठाए गए इलेक्शन कमीशन के सामने। जी, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, मैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, और मैंने फिर लेटली रिजाइन किया और उसके बाद देन आई वाज अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑन एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन उसमें मुझे नहीं पता कि पिटीशन में कोई ऐसा मटेरियल सामने आया है कि मेरे किसी कंडक्ट में कोई ऐसी वायलेशन हुई या कोई न्यूट्रलिटी कहीं पे किसी बात में सामने आया हो के वो चैलेंज की जा सके। लेकिन मेरे सामने इसका कोई और मटेरियल ऐसा है नहीं। जितना मुझे बताया गया ये जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है मिनिस्टर्स और एडवाइजर लगाने का, उसकी कोई एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी की डिफाइंड नहीं। तो मुझे इससे ज़्यादा वैसे नहीं पता कि क्या रीज़न। मैं मुख्तसरन, हमारे साथ क्योंकि दरख्वास्त गुजार बैठे हैं, तो अगर आप चाहें तो हमें कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने ऑर्डर नहीं देखा तो मुझे मज़ीद कोई डिटेल्स पता नहीं है, तो मैं उस पर मज़ीद कमेंट भी नहीं कर सकता। चलें, बहुत शुक्रिया आहद चीमा साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। जी एडवोकेट अजीज़ुद्दीन काका खेल साहब, आपकी दरख्वास्त पे एक निगरान मुशीर को, वज़ीर भी नहीं मुशीर को, उनके ओहदे से हटाने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया है। बज़ाहिर ये कलरेबल एक्सरसाइज है, ये शो करने के लिए कि हम बड़े बाख्तियार हैं और बड़े गैर जानबदार हैं। अदरवाइज़ तो एक निगरान मुशीर क्या कर सकता है? आपको पता है जब निगरान हुकूमत आती है तो तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से होती हैं। तो आपने ये दरख्वास्त किस लिए दायर की? आपका मकसद क्या था? क्या इसमें कोई आपका ज़ाती मफाद था या इसमें कोई आपका अवामी मफाद था? क्या था ये? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं तो ख़ुद मैंने 3 बंदों के ख़िलाफ़ पिटीशन किया है। एक तो कीर हुसैन शाह साहब थे,
پرائم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری تھے جو ریٹائر ہو کر اس عہدے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی پریویس عہدے سے چلے آ رہا تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، پرسنل سیکرٹری تھے، لیکن نون لیگ کے نہیں تھے، اسی پرائم منسٹر کے ساتھ تھے۔ اب ایک احد چیمہ صاحب بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ ایڈوائزر تھے شہباز شریف صاحب کے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ایڈوائزر جو ہوتا ہے یہ پولیٹیکل پوسٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی فواد حسن فواد ہے، اس کے لیے تو ایڈجرمنٹ نہیں، لیکن یہ کوئی نون لیگ کے تو نہیں تھے، آپ نے سن لیا ان کو، انہوں نے کہا میں پارٹی کا کارکن تو کبھی رہا ہی نہیں، میں بیوروکریٹ تھا، ٹیکنوکریٹ تھا۔ یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کی نون لیگ کی لیکن ظاہری طور پہ ایک پرائم منسٹر ایک بندے کو اپنے ساتھ ایڈوائزر اپوائنٹ کرتا ہے تو اس پولیٹیکل پوسٹ پہ اپوائنٹ کرتا ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کا وہ حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے نہیں تو انوار اللہ کاکڑ کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ وہ اس کی پولیٹیکل، کیونکہ اب تو یہ انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا نا، تو یہ کنٹینیوٹی میں ہے نا۔ اچھا، پریویس گورنمنٹ کے ساتھ یہ ورکنگ میں تھا اور اسی کے ساتھ کنٹینیوٹی میں ہے، لیکن اب تو انوار الحق صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا نا۔ اب سوال یہ بنتا ہے، اب انہوں نے جو اپوائنٹ کیا ہے تو اسی کنٹینیوٹی میں تو آ گیا نا۔ اچھا، کنٹینیوٹی میں، ہاں، لیکن سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پریویس گورنمنٹ کا ایڈوائزر دوبارہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے تو کیوں نہ وہ پریویس گورنمنٹ ہی دوبارہ اپوائنٹ ہو جائے تاکہ وہ ایز اے کیئر ٹیکر پرفارمنس کرے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے نا پریویس گورنمنٹ، ہاں چیمہ یا یہ جو آپ بتا رہے ہیں توقیر، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن تو نہیں تھے؟ جب ایک پولیٹیکل پوسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کس طرح؟ اچھا، آپ مانتے ہیں کہ جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کی منظوری سے ہوتی ہیں؟ یہ مانتے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن کی منظوری سے تو ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی الیکشن کمیشن جنرل آرڈر بھی جاری کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں اس کے۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو بتا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایک کی پوسٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کی پوسٹ پہ جو ہے نا پریویس گورنمنٹ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، اسی کے ساتھ پولیٹیکل پوسٹ پہ وہ انجوائے کر رہا ہے ایک پوسٹ کو، انجوائے کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسی کنٹینیوٹی میں وہ اس کی سمپتی اپنی اسی کے ساتھ ہوگی۔ کیئر ٹیکر تو یہ پوسٹیں جو ہوتی ہیں انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ انجوائے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ پاورز۔ اچھا، وہ پاور ہوتی ہے بڑی، تو یہ پاور، یہ ذمہ داری نہیں ہوتی آپ کے؟ اگر ایڈوائزر کی ذمہ داری نہیں تو پھر ایڈوائزر کیوں لیتے ہیں؟ اگر ایڈوائزر کی آپ اگر ہٹا دیں، رول آف بزنس کہتے ہیں تو ایڈوائزر لیے جاتے ہیں پرائم منسٹر۔ اگر انوار الحق صاحب آپ کو ایڈوائزر لگا دیتے تو وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، کیونکہ آپ تو کسی پارٹی کے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے۔ سوال تو یہ کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے امپارشل، وہ پارشل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ کون سا ایسا آلہ ہے کہ جس کو لگا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پارشل ہے اور یہ امپارشل ہے؟ کوئی آلہ ہے، کوئی معیار ہے؟ معیار یہی ہے کہ جو کوئی انہوں نے غلط کام کیا، کوئی ثبوت آپ کے پاس کہ اس نے یہ بندے کو پوسٹ کیا، کوئی ایسا کیس، ایک کیس آپ بتا؟ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہا ہے، کیئر ٹیکر، اور پریویس موجودہ گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے، جب موجودہ گورنمنٹ ختم ہو جائے تو موجودہ گورنمنٹ کی جب اس کی موجودگی ختم ہو جاتی ہے تو کیا اس کا کوئی عہدیدار یا اس پولیٹیکل سسٹم کا مزید رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہے نا، انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو چھوڑ دیا نا، لیکن اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تو رہی نا۔ لیکن چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر وہ بھی لیگل ہے، وہ بھی لیگل ہے، آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا پھر؟ کیونکہ وزیر اعظم بھی لیگل ہے تو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ کہ اس کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی چونکہ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ تھا، انہوں نے پرائم منسٹر بھی بیٹھ گیا، اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھ گیا، انہوں نے کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ایک کریٹ کر لی، لیکن ادروائز جو بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتے تھے وہ وہاں پہ سینٹ کے پاس جاتے تھے، سینٹ میں وہ بطور سینیٹر تھا اور وہ بھی وہاں ایکسرسائز کرتا تھا۔ لیکن آپ الیکشن کمیشن کی ججمنٹ کو، الیکشن کمیشن کے اس عمل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ کابینہ کے کسی وزیر کو لگائے یا ہٹائے یا وزیر اعظم کو ہٹائے، ریکمنڈیشن کر سکتا ہے۔ حکومت بھی اب الیکشن کمیشن بنائے گا، آرٹیکل 218 جو ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن ہی ریگولیٹ کرتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں یہ درخواست جو ہے، آپ کو یہ درخواست دائر کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کسی نے کوئی سجیسٹ کیا، کوئی آئیڈیا دیا، کیسے خیال آیا آپ کو؟ میں خود لائر ہوں، 17 سال سے ظاہری بات ہے، آپ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ ہاں، تو ظاہری بات ہے کہ ایک غلط ہے،
اور یہ ہر ایک شہری کا یہ کام ہے، صرف تو میرا نہیں بنتا، ہر ایک کا بنتا ہے۔ آپ کو کوئی شہری نہیں ایسا ملا آپ نے خود ہی بطور وکیل ایک پٹیشن ڈالا؟ ان پرسن تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ان پرسن پہ تو کسی پہ پابندی نہیں، آپ تو خود رپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کے وکیل کوئی تھے یا آپ نے خود کیس لڑا اپنا؟ نہیں، میں خود لائر ہوں، میں نے ان پرسن خود ان پرسن میری پٹیشن ہے اور ان پرسن میں نے اسسٹ کیا۔ چلیں اسناد ملک صاحب، کیونکہ آپ کورٹ رپورٹر بھی ہیں، بڑے عرصے سے کورٹ کو بھی کور کر رہے ہیں، یہ نگران حکومت اس وجہ سے آئین کے اندر لائی گئی تھی، جو میرے خیال میں یہ بھی غلط تھا، سیاستدانوں نے، منتخب نمائندوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اپنی بے عزتی کی کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ 3 مہینے کے لیے صاف شفاف انتخابات کرا سکے، مگر یہ اس مقصد کے لیے لائی گئی تھی کہ منتخب حکومت اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہ نگران حکومت کا جو وزیر اعظم ہے اس کا یہ ثوابدید ہے کسی کو وزیر رکھے یا نہ رکھے، تو یہ الیکشن کمیشن نے اب نگران حکومت کے اس اختیار کے اوپر بھی بظاہر تجاوزات کرنا شروع کر دی ہیں، اور اب الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم بتائیں گے کہ کون جانبدار ہے کون غیر جانبدار ہے۔ سرکاری ملازموں کی تو سمجھ آتی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کی، لیکن یہ اب کابینہ کے وزراء، وہ بھی وفاقی کابینہ کے وزراء کا فیصلہ بھی اب الیکشن کمیشن کرے گا۔ یہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ یہ کامن سینس کو یا لا کو یا کانسٹیٹیوشن کو یہ کلک کرتی ہے بات؟ دیکھیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے کیئر ٹیکر، اس ملک میں پاور جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ادارے کے پاس ہے، تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا، چاہے وہ آج چیمہ صاحب بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نون لیگ کی کچھ ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ کچھ بیوروکریٹ جو ماضی میں رہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے، کنٹینیوٹی کرتے رہیں۔ پولیٹیکل ارینجمنٹ اس حوالے سے ان کا یہ ہے کہ جی کہ آج چیمہ صاحب کیا کوئی انہوں نے اپوائنٹمنٹ پہ کوئی اثر انداز ہوئی ہے؟ کوئی ایک کیس نہیں بتایا، پی پی او آر پی او کوئی انہوں نے لگایا ہے، کوئی پنجاب میں جس طریقے سے، اور سب سے بڑے اگریو تو پی ٹی آئی ہے، انہوں نے اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا فائدہ کوئی۔ لیکن چلیں، اب یہ آج چیمہ اور الیکشن کمیشن کو بھی اندازہ ہے، کیونکہ ان پہ بڑا پریشر آ گیا ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے، پون صاحب کو جو ناراض کیا انہوں نے، تو اب یہ ہے کہ وہ ان کو کیا پتا فواد حسن فواد کو بھی نکالنا پڑے، آج تو اس سے کیا ثابت کریں گے؟ تھوڑا امپریشن، اپنا امیج ہی پاکستان میں تھوڑا امیج ہی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بڑا طاقتور الیکشن کمیشن ہے جی، انڈیا والا، اور میں بھی 1-2 ڈی سی اسلام آباد بھی ان کو بھی ہٹوا دیں گے آگے پیچھے، تو یہ 2-4 لوگ جو ہے آگے، اور الیکشن سے پہلے اپنا اختیار جتا دیں گے، اور جو ڈسکا میں ہوا اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکے۔ بالکل یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ جو سپیریئر بار کی طرف سے آج آیا کہ جی جو موجودہ الیکشن کمشنر ہیں یہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا رہے، تو وہ تھوڑا بہت اپنا اسلٹ کریں گے کوئی نہ کوئی، تاکہ لوگوں میں یہ امپریشن جائے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے آج اگر کابینہ کے وزیر کو ہٹا رہے ہیں، اور 21 تاریخ کو میرے خیال میں فواد حسن فواد کے حوالے سے ہی فیصلہ ہے، بالکل ایسا، تو ان کا فیصلہ اکٹھے کیوں نہیں ویسے آپ کو سنایا گیا ہے؟ تو اس پہ کمیشن نے یہ کہا، آپ کی درخواست تو ایک تھی نا؟ درخواست ایک تھی، لیکن کمیشن نے کہا کہ آپ اس پہ فردر ری اسسٹ کر لیں کورٹ کو، اچھا، تو اس لیے اس پہ دوبارہ ری کیا اسسٹ کریں کہ وہ بھی تو نگران ہے، وہ بھی تو نون لیگ کے ساتھ کام کیا، وہ بھی بیوروکریٹ تھے، تو ان کا کیس الگ کیسے ہو گیا؟ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ کمیشن کے پاس کچھ پوائنٹس ایسے ہو اس پہ مزید اس کو اسسٹ کرنا چاہے۔ ان کے پاس جو پورٹ فولیو ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں یہ ریاستی انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ بھی تو دیکھنا ہے ہر چیز، وہ بھی پھر جب نیشنل انٹرسٹ کا پتہ چلے گا تو پھر اس کے بعد۔ یہ نیشنل انٹرسٹ سے مراد آپ کی کوئی اور کچھ اور تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ذرا کام بڑا ہے، الیکشن کمیشن ایسے نہیں ہے، وہ مشاورت سے ہی کرے گا۔ اچھا عزیز کاکا خیل صاحب، ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن جو ہے این الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ نگران حکومت کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، تو پہلے آپ کو کوئی خیال کیوں نہیں آیا؟ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے نا، ہمارے لائرز ہر جگہ پہ کرتے ہیں، میں نے خود پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، میں نے ایون ہمارے معزز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، پھر سینئر جج ریٹائر ہو گئے جسٹس دوست احمد صاحب، اور وہ 2018 میں وزیر اعلیٰ بنے، میں نے اس کے عہدے کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پاس جو آپ پٹیشن لے کر گئے، میں نے وہاں بھی اس وقت بھی چیلنج کیا تھا دوست احمد صاحب کو، میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ غلط ہے، اور اس طرح ہر جگہ پہ ہمارے لائر جو ہے نا ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں معاشرے میں، ہمیں اداروں کو، آپ کا بڑا مشہور کیس اور بھی تھا، ادارہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ درخواستیں لوگ ڈالتے ہیں عدالتوں میں اور پھر اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور درخواست واپس لے لیتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ ہمارے لائرز میں سچ تو کوئی ایسا بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کوئی درخواست آج تک واپس نہیں لی؟
اگر درخواست بالفرض ہم فائل کر لیتے واپس لیتے لیکن کوئی عہدہ تو ابھی تک نہ رکھا ہوا ہے. نہیں کون سی درخواست واپس لی آپ نے؟ وکیل کے ساتھ کیا وکیلوں کا تو فیس بھی لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا آپ کو تو پتہ ہے بڑے مظلوم ہیں وکیل بیچارے ہیں. آپ تو یہ بتائیں آج تک کون سی درخواست آپ نے واپس لی؟ تو یہ تو 17 سال کی ہے. اب کون سے ہمیں یاد ہے. اچھا نہیں آپ کی بڑی مشہور ایک درخواست تھی اس کے بارے میں بتائیں نا, وہ جو آپ نے پھر واپس لے لی تھی وہ کیا ہوا؟ میرے خیال میں آپ جس طرف اشارہ کریں وہ پھر سپریم کورٹ گیا تھا. اچھا ہاں کیا درخواست کیا تھی؟ تو اب یاد تو مجھے نہیں آ رہا ہے. میں یاد کرا دیتا. جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے آپ نے اس کو چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں, تو کیا ہوا تھا؟ وہ تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوا تھا. کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا جو آپ بتا رہے کہ واپس لے. ہاں لیکن اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ بھی آ گیا, سپریم کورٹ میں بھی پھر اس کی ڈیسیشن آ گئی, ایپیکس کورٹ میں بھی. اچھا ہاں کیوں حسنات صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کیا ایسا اختیار ہے کہ وہ کسی عام آدمی کی درخواست کے اوپر ایک وزیر کو ہٹا دے, دوسرے کو ادھر پھینک دے, کابینہ تبدیل کر دے, اور کل کسی وزیر اعظم کے خلاف درخواست آ جائے تو نگران وزیر اعظم کو بھی؟ تو یہ کیا الیکشن کمیشن نے اب عملی طور پہ نگران حکومت کو جو پہلے ہی بہت ہی بیچاری لاچار تھی اس کو مزید جو ہے وہ لاچار کر دیا ہے؟ دیکھیں اقدامات یہ تو پھر ہونی نہیں چاہیے نگران. اگر ایک وزیر اعظم اپنا وزیر نہیں لگا سکتا, مشیر نہیں لگا سکتا. نہیں لیکن بات یہ ہے کہ سارے کام جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے کرنا ہے. انتظامی اس وقت جو بھی ہے انچارج وہ الیکشن کمیشن ہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تو ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ کیا وہ بونافائیڈی ہے یا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ جو ہے وہ ہٹایا گیا. اور یا چیمہ صاحب یا جو دوسرا معاملہ ہے فواز حسن فواز, یہ صرف اپنی پرسپشن کو بہتر کرنا. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ 2 لوگوں کے رہنے یا 5 اور آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں جو نیریٹو یا جو ایک الیکشن میں جو عوامل اور کارساز ہوتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کی بھی رسائی نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھ گچھ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ بس یہ فارمیلٹی ہے تاکہ اب سکسیس ہمارے وکیل دوست کو ہوگی کہ انہوں نے ایک چیمہ کو کم از کم 1.5 مہینے کے لیے جو ہے وہ گھر بھجوا دیا, اور وہ اگلی جب حکومت آئے گی تو میں بھی دوبارہ وہ آ جائیں. چلیں جی, بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک مشیر کو گھر بھیج دیا ہے اور اس کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو طاقت اور اختیار ہے اور جو اس کی غیر جانبداری ہے وہ تو بظاہر ثابت ہو گئی ہیں, مگر شاید وکلا کی 2 بڑی تنظیموں کو ابھی بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی اس غیر جانبداری کے حوالے سے یقین نہیں آ رہا. بات کریں گے آج جاری ہونے والی 2 پریس ریلیزوں کی جو کہ وکلا کی 2 بڑی تنظیموں کی طرف سے جاری کی گئی, جس میں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد